मगर फरिश्ता ने उसे कहा डरो मत। फरिश्ते ने क्या कहा उनसे? क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, ना कि आपके लिए बल्कि सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में, कि आज तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है। यानी मुनाजी निजात दहिंदा, निजात देने वाला, मखलसी देने वाला, छुटकारा देने वाला, शिफा देने वाला, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ तुम पाओगे। बात फॉलो कर रही हैं आप? और जब उससे दूसरे बाब और उसकी 7वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर ये लिखा है और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उनके वास्ते सराय में जगह न थी। और क्या किया कि उसको क्या किया गया है? कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज से 2022 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे और मुकद्दसा मां मरियम के बतने अतहर में मौजूद थे और डिलीवरी का वक्त आ जाता है, तो सराय कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर कोई क़याम कर सके, जहां पर कोई ठहर सके, यानी गेस्ट हाउस अंडरस्टैंड करें, या होटल नुमा कुछ चीज कह लें। जब आज से 2022 साल पहले होटलिंग तो नहीं थी, बल्कि उस तरह की ही तर्ज अमल की, आज की तर्ज अमल के सराय होते थे, यानी कि जहां पर मेहमान ठहर सकते थे अपना, क्योंकि दूर दराज से कोई शख्स आता है तो वो वहां पर पैसे देकर वहां पर ठहर सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और अपना काम करके वापस जा सकता है। अब बैतलहम में सराय थे, लेकिन सराय में जगह ना थी। जहां अब वक्त आ चुका है मुकद्दसा मरियम की डिलीवरी का, और जाहिर बात है कि औरत को प्राइवेसी चाहिए इस काम के लिए। सरेआम तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अंदाजा करें, एक औरत और एक मर्द तन्हा है और उनका वहां पर कोई रहने वाला भी, कोई जानने वाला भी नहीं है, और वो दर बदर की ठोकरें खा रही, और वक्त आ चुका है। लेकिन क्या होता है कि सराय में तो जगह नहीं होती, गेस्ट हाउस होटलिंग, वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर उनको जगह नहीं मिलती है। लोग दुकारते हैं और वो आगे पीछे हो जाते हैं और जगह तलाश कर रहे होते हैं। उस निजात दहिंदे को पैदा करने के लिए जगह नहीं थी। लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया और कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। आज भी कोई इस तरह की कंडीशन में औरत हो तो दिल पिघल जाते हैं ना, कि यार कोई गल नहीं, मुश्किल वक्त आ गया, बेटा आ जाओ, हम आपकी मदद करते हैं। अब अगर अपने घर में नहीं तो किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। आखिरी लम्हात बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। मुकद्दसा मरियम, आप अंडरस्टैंड करें कि जब बहनें प्रेगनेंसी के याम से गुजर रही होती हैं और जब लास्ट स्टेजेस आती है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, आप इमेजिनेशन करें। और वही चीजें औरत होते हुए मुकद्दसा मरियम भी बर्दाश्त कर रही थी। औरत होते हुए मुकद्दसा मरियम ने भी वो दर्द फील किया है। मे भी उनकी चीखों पुकार हो, बहुत जोर शोर से रोती हो, बहुत जो भी कंडीशंस उसकी हो सकती है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्या है कि लोग, कोई अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। फिर क्या होता है, वो अस्तबल में चले जाते हैं, एक भेड़ खाना में चले जाते हैं, जहां पर जानवर रहते हैं, जहां पर गोबर गंदगी होती है। अब वहां पर जाते हैं और क्या करते हैं कि वहां पर मुकद्दसा मां मरियम बेटे यीशु को जन्म देती है। और मैं अभी आगे चल के बताऊंगा जहां पर वो गए हैं, ये भी प्रोसेस के मुताबिक ही हुआ है। अब सराय की बात करते हैं। अब सराय में जगह ना थी, यानी कि यीशु मसीह के लिए कोई घर खाली नहीं था, कोई कमरा नहीं था। आज भी इस दौरे हाजरा में 2022 साल बाद यकीन जाने हमने अपने दिलों पर क्या है, जो पंजाबी जी कहते ना कुंडी लाई है, कुंडी ला के इंज बंद करके तो ताला भी लाता है। हमारे दिल खुदा यीशु मसीह के लिए खुले नहीं है। यकीन जाने हम यीशु को के बारे में जानते हैं, यीशु को नहीं जानते। आज भी हम हकीकी क्रिसमस से बहुत दूर हैं। उस वक्त सराय में जगह नहीं थी, आज हमारे दिलों में जगह नहीं है।
یقین جانے اتنی نفرت اور کدورت ایک دوسرے کے لیے بھری ہوئی ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں. ہر شخص کہتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں, میرے اندر بڑی قوت ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر عدم برداشت ہو. طاقتور وہ نہیں ہوتا جو طاقت کا استعمال کرے اور دوسرے کو گرا دے. کسی دوسرے کو گرانے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے اور آپ عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ برداشت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور اگر آپ کے اندر برداشت نہیں, تو یقین جانے آپ بڑے کھوکھلے اور بڑے نیچے درجے کے شخص ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے دلوں پر اس قدر تالے لگا لیے ہیں کہ آج بھی ہم یسوع مسیح کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. آج بھی ہمارے اندر اتنا اندھکار ہے, اندھیرا ہے. یقین جانے چہرے, یہ دنیاوی جو خوبصورتی ہے, یقین جانے یہ ختم ہو جائے گی. یسوع اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ اچھے اچھے کپڑے پہنے, اور یقین جانے بادشاہ تھا, وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا, اور بادشاہ بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. جب مجوسی آئے نا یروشلم میں, تو وہ ڈائریکٹلی ہیرودیس بادشاہ کے محل میں گئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے اور بادشاہ کے گھر میں ہی بادشاہ پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ وہ والا بادشاہ نہیں ہے. وہ محل کو چھوڑ کر کے یسوع مسیح محل میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اگر موسیٰ فرعون کے گھر میں پل سکتا ہے تو یسوع ہیرودیس کے گھر میں پل نہیں سکتا تھا. نہیں ہوا. یسوع مسیح ایک ترخان کارپینٹر کے گھر میں پیدا ہوا, ایک غریب غربا مریم کے بدن سے پیدا ہوا ہے, اور اس کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی. اس پریگننسی کہاں پہ بھی استبل دے وچ. اچھا ڈنگرا دے وچ ماں اپنا بچہ پیدا کرے گی؟ آج ہم کر لیں. ماتڑ تو ماتڑ ہی ہوگا کہ نہیں پائی سرکاری ہوئی سروس ہاسپٹل چلو گندارام چلے جاؤ, کتنا کتے یاد نہیں کھردی دے وچ جا کے بچہ پیدا کر دو. یقین جانے اور کوئی ہے بھی نہیں سدائی کر لے گی. کتنی مشکل سے, کتنی ٹینشن سے, کتنی پریشانی سے کیا ہوتا ہوگا وہاں پر. امیجینیشن کریں, امیجینیشن کریں, دماغ کو ذرا دوڑائیں ذرا, کچھ سوچیں کتنی پین برداشت کی ہوگی. کہیں جگہ نہیں مل رہی, کوئی والی وارث نہیں ہے. جو دنیا کا والی ہے اس کے لیے کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. جو دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کوئی جگہ ہی خالی نہیں ہے. کوئی شخص آج بھی ہمارے دل میں ہمیں اس سے بڑا پیار ہے, ہمیں اس سے بڑا پیار ہے, ہمیں اس سے بڑا پیار ہے, لیکن یسوع سے پیار کوئی نہیں. یسوع سے ہم نے کینڈل جلائی اور کینڈل سے کینڈل کو جلایا ہے, بار بار بجھی ہے, بار بار جلایا ہے, بار بار بجھی ہے, بار بار جلایا ہے, ہوا چل رہی ہے, لیکن ہم ہمت نہیں آ رہے ہیں. ہم نے جو ٹائم پیریڈ گزارنا تھا وہ گزارا, پھر جا کے ہم نے آگے دوسری کام شروع کیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یقین جانے اپنے آپ کو بدلیں یہ چیزیں, اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کیجیے. اپنی زندگی میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے, اور خدا وقت پر آپ کو سرفراز کر دے گا. پہلے نہیں آئے گی سرفراز, نہیں تو یقین جانے خدا باہر والوں کو آپ کے پاس لے کر آئے گا اور آپ باہر والے ہو جائیں گے. جس طرح وہ انہوں نے ایگزامپل دی, ضیافت کی اور لوگوں کو بلایا لیکن لوگ نہیں آئے. پھر اس شخص نے کہا کہ جڑے بازاراں چ فقیر ماتڑ بندے نے انہوں پھڑ کے لے کے آؤ. تو بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور آپ درست سمت میں نہیں چل رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ اختیار والا جب اپنا اختیار استعمال کرے گا تو یقین جانے جب آپ کو تولا جائے گا تو آپ کم نکلیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دل میں خدا یسوع مسیح کو جگہ دیں. یہ کرسمس آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرے. اپنے اندر سے کدورتیں اور نفرتیں نکال ڈالیں اور بائبل مقدس کے وہ آیت کو پورا کریں کہ جو مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے.
اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے پیار نہ کریں، لیکن ہماری سوچیں، ہماری سمجھ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے حقیقی بہن بھائی وہ ہیں جو یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے خریدے گئے ہیں۔ جو آپ کے دوسرے وہ تو شریک نے، وہ تو جیلسی کریں گے، ہمیشہ آپ میں سے وہ کوڑے نکالیں گے، ابھی وہ بہتر ہیں، کل کو اور بگڑ جائیں گے، آگے اور بگڑ جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا جو صحیح بائبل کا پیٹرن ہے، یسوع مسیح کے پاس ان کے بہن بھائی آتے ہیں اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں ان کو؟ وہ کہتے ہیں استاد تیرے ماں باپ بہن بھائی باہر آئے ہیں، کیا کہتے ہیں آگے؟ مجھے نہیں پتا چل رہا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بہن بھائی وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، جب آپ دنیا سے الگ ہو جائیں گے تو خدا سے آپ جڑ جائیں گے۔ آپ کو خدا سے کے ساتھ جڑنے کے لیے دنیا سے الگ ہونا پڑے گا۔ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ تب سرائے میں جگہ نہیں تھی، آج ہمارے دلوں میں جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں میں اپنے مطابق اپنے جیسے لوگوں کو ہی رکھا ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے، خداوند کو جگہ دیجئے، خداوند سے پیار کیجئے۔ اور آج یہ آگے دیکھتے ہیں کہ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہو۔ پہلوٹا یعنی کیا ہے؟ بڑا بیٹا۔ اکلوتا کلا کلا ہوتا ہے اور پہلوٹا کیا ہوتا ہے؟ بڑا بیٹا۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ مقدسہ مریم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کیا کیا؟ کپڑے میں لپیٹ چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اب جب بیت لحم میں سرائے میں جگہ نہیں ملی، وہ ایک استبل میں چلے گئے جہاں پر برے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ برے جو ہیکل میں قربان گاہ پہ کیا کیا کہ ان کو قربانی چڑھایا جاتا ہے، اور اس بروں کے لیے وہاں پر جگہ رکھی جاتی ہے، اور وہاں پر کپڑا جو ہے نا، اس بروں کے لیے کپڑا بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ اس کو پاک صاف کر کے نا وہ چرنی میں رکھ دیتا ہے۔ کھرلی، جو کھرلی ہوتی ہے نا اس کو چرنی کہتے ہیں۔ جتنے ڈنگر کھاندے پیتے ہیں، یہ سمسی اندھے جو رکھا گیا سے، اس کو ہم چرنی کہتے ہیں، لاطینی زبان کا ورڈ ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک پروفسی تھی، یسوع مسیح بھی بے عیب برہ تھا اور ہے، یسوع بھی بے عیب برہ ہے۔ اب کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے کہ وہ جس جگہ پر جو استبل تھا، جہاں پر بھیڑ بکریوں کے بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں، میمنے پیدا ہوتے ہیں، عید فصح پر سردار کاہن اس کو قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں، قربانی کے لیے۔ اب یہ برہ پیدا ہونے والا ہے، یہ جس کے بارے میں یوحنا استباغی کہتا ہے دیکھو وہ جہان کا برہ، یہ ہے خدا، یہ ہے جہان کا برہ جو یہ ہے خدا کا برہ جو سارے جہان کے گناہوں کو اٹھائے لے جاتا ہے۔ جب بیپتسمہ دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا برہ جو سارے جہان کے گناہوں کو اٹھائے لے جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ جو سرائے وہ استبل تھا، اس استبل میں ان بکروں بچڑوں کو عید فصح پر قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، جو اس جگہ پر میمنے پیدا ہوتے تھے۔ اور وہ ان کے میمنے پیدا ہوتے تھے تو وہاں پر کپڑے بھی ہوتے تھے، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا میمنا تو اس کو صاف کر کے نا وہ کھرلی میں رکھ دیتے تھے، چرنی میں رکھ دیتے، لپیٹ کر۔ کیا کرتے تھے؟ کس کن کو رکھتے تھے؟ میمنے کو رکھتے تھے۔ بات فالو کر۔ اب سوال کیا پیدا بچپن سے کہ یسوع مسیح نے چرنی دے وچ کیوں رکھیا، لپیٹ کے کیوں رکھیا؟ سوال پیدا ہوتا تھا نا۔ میں بھی سوچتا رہتا تھا کہ اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر، تو ظاہری گل میں سوچتا تھا بچے کو کپڑے چی لپیٹی تھا اور کچھ لپیٹی تھا۔ بچہ پیدا ہوا کپڑے چی لپیٹا گے نا تو پھر لکھن دی کی گل ضرورت کی پی گئی تھے۔ تو اس کے پیچھے بھی لاجک تھا، اس کے پیچھے بھی لاجک تھا۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی چیز میں لپیٹنا ہی ہے نا، تو یہ کون سا نشان ہوگا؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا، چرواہوں کو کہا جا رہا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ بیت لحم جو 200 خاندان پر مشتمل تھا، وہاں پر بھیڑ بکریوں کے لیے ایک ہی کیا تھا؟ استبل تھا، ایک بڑا سا، اور وہ استبل صرف اور صرف وہ بروں کا تھا جو ہیکل میں ذبح ہوتے تھے۔ یہ نقطے کو یاد رکھنا، بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں میں۔
سارے کلام میں سے اگر کوئی بات یاد نہ رہے تو اس بات کو سمجھے گا، نیو نئی بات ہے، اس بات کو سمجھیے. جب بھی ہم پڑھتے تھے کہ اس کے تمہارے لیے یہ نشان ہوگا، کن کو کہا جا رہا ہے؟ چرواہوں کو. اب چرواہوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک نشان ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے. حاضر ہے؟ بات کو سنیے. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا. اور نشان کیا ہے جی؟ دیکھو، ایک بچے کو تم کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. پہلے تو ویدے سی کہ بھیڑ بکروں کے جو بچڑے ہوتے ہیں، میمنے ہوتے ہیں، ان کو کپڑے میں لپیٹ کے کھرلی میں رکھا جاتا ہے. لیکن یہ بیٹا کیسا؟ ایک الگ بات ہے، ایک الگ بات ہے. اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھیڑ خانہ کہاں پر ہے. بیت الحم میں جو 200 خاندان پر مشتمل ہے، جس طرح ایک ایکڑ پیر ہے، کچھ چند لوگ ہی خاندان یہاں پہ رہتے ہیں، پھر علاقہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح بیت الحم 200 خاندان لوگوں پر مشتمل تھا، اور وہاں پر ایک دوسرے کو جاننا یا دوسری جگہ پر دیکھنا یا گلی کوچوں میں پھرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب چرواہے بھی بیت الحم میں تھے، اور وہاں پر جو ایک استبل تھا جہاں پر ہیکل کے لیے جو بکرے بچڑے ذبح کیے جاتے تھے یا جو پیدا ہوتے تھے میمنے، ان کے لیے ایک مقرر جگہ تھی، ایک مقرر جگہ تھی. اس لیے چرواہوں کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کیڑے استبل جائیے، کتنے جائیے. ان کو پتا تھا کہ بیت الحم میں ہے، اور بیت الحم میں ایک ہی نا جگہ ہے جہاں پر یہ بات بتا رہا ہے. اب جیسے ہی چرواہوں نے دیکھا، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر چلے جاتے. کہاں پر؟ استبل. اب استبل یہاں پر جاتے ہیں، بھیڑ بکروں کے وہاں پر بچڑے میمنے پیدا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور ان جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے، ان کو صاف ستھرائی کرنے کے لیے وہاں پر کچھ کپڑے بھی چرواہوں نے رکھے ہوتے ہیں. یہ بکروں کے لیے ہوتے ہیں. اب بروں کے لیے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو برہ پیدا ہو رہا ہے وہ جہان کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا. برہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لے کے جانے والا ہے. اب مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے جیسے ہی بچہ یسوع پیدا ہوتا ہے، اور ان کو کپڑے کی تو ضرورت ہوگی نا اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور جو بکروں کے کپڑے ہوتے ہیں انہی سے کیا کرتی ہیں مقدسہ مریم، ان کو پاک کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں، اور اس میں لپیٹ کر، اس کو جگہ تو ہوتی کوئی نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو چرنی میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کو چرنی میں رکھ دیا جاتا. تو یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے، کیونکہ وہ برہ جو ایک ہوتا تھا ایک خاندان کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جاتا تھا. اب یہاں پر جو برہ خدا کا برہ ہے وہ بنین و انسان کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ برہ جو بھیڑ بکریوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک خاندان کے گناہوں کو کیا ہے؟ اٹھا لے جائے. خاندان کو کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو خدا کا برہ ہے، جو مجسم کلام ہے، جو مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوا ہے، یہ برہ بنین و انسان کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا. ہاللیلویہ. اور اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. اس کو استبل میں مقدسہ مریم نے پیدا کیا ہے. وہ اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ یہ یسوع کا پلان تھا، خدا باپ کا پلان تھا کہ وہ استبل میں پیدا ہو. اور استبل میں کیوں پیدا ہو؟ اور اسی استبل میں کیوں پیدا ہو جہاں پر ہیکل میں ذبح کرنے کے لیے بچڑے لے کے جایا کرتے تھے. کیونکہ ہیکل جو قربانیاں ہوتی تھی وہ ہیکل ہی کے باہر ہوتی تھی، ایک جگہ بنائی جاتی تھی، اور سردار کاہن. اور جب یسوع مسیح قربان ہوا ہے تب بھی عید فصح تھی. جب یسوع مسیح قربان ہوا ہے تب بھی عید فصح تھی. اور جب یسوع مسیح قربان ہو رہا ہے اور جب ادھر سے ہیکل کا پردہ پھٹ گیا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے قربانی دی ہے ہیکل کا پردہ پھٹنے کی نشانی یہ تھی کہ اب انسان اور خدا باپ کا ملاپ ہو گیا ہے. ہاللیلویہ. اور اب بھی کفارہ دے دیا گیا ہے. اب اس کے بعد کسی کفارے کی اور بکرے چھتڑوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی. ہاللیلویہ. یہ بڑا ایک بھید ہے، اس کو جاننے کی بڑی ضرورت تھی. میں بڑی دیر اس کے پیچھے پڑا رہا کہ میں سمجھ پاؤں یہ تھیولوجی کیا ہے. لیکن آج یہ انکشاف ہوا کہ یہ کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھنے کا مقصد کیا تھا. میں سوچتا تھا کہ ہمیشہ ہی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ماں باپ یا رشتہ دار اس کو کپڑے میں لپیٹتے تو ہی ہیں، لیکن یسوع کو کیوں نشان دیا گیا؟ یہ کوئی الگ سی بات تھی. تو یہ الگ بات یہ تھی کہ جس جگہ پر ہیکل میں
बकरों को ज़बह करने के लिए बच्चे पैदा होते थे और उनको पाक साफ करके खुरली में रखा जाता था, इसी तरह है जो यीशु मसीह खुदा का बर्रा है, जो जहान के गुनाहों को उठा के लेके जाने वाला है, वो भी उसी अस्तबल में पैदा हुआ है और उसी कपड़े में उनको लपेटा गया है और लपेट कर चरनी में रख दिया गया है, क्योंकि वो भी बर्रा था। लेकिन वो जानवर थे, ये इंसान थे। हालेलुया। तो बात ये है कि आज अपने दिलों को खोले, आज अपने दिलों को नरम करें, अपनी कुव्वत दिखानी है तो बर्दाश्त करें और यकीन जाने दूसरों को गले लगाएं और अपने अंदर से घमंड, तकब्बुर और दूसरी जो चीजें हैं इनको निकाल फेंके। यकीन जाने बदी के एवज बदी करने के तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप शायद उससे जोर आवर हो सकते हैं जो आपका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यकीन जाने एक वक्त आएगा ये जोर खत्म होता जाएगा। यीशु कहता कि यीशु के ऊपर जब जुल्म और सितम हो रहे थे तो यीशु के शागिर्दों ने कहा तू क्यों नहीं इनके साथ जंग लड़ता? तो कहता अगर मैंने जंग लड़ने के लिए आता तो मैं अपने बाप से कहता तो 12 फरिश्तों की 12 तुमन फौज जो फरिश्तों की वो मेरे लिए भेज देता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक फरिश्ता ही काफी है पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। यीशु मसीह लोगों को खत्म करने के लिए नहीं आया था, उसने अपने आप को खत्म कर लिया ताकि हमें जिंदा कर सके। हालेलुया। और अगर आज भी हम मरे हुए हैं तो ये क्रिसमस हमारे लिए कोई खुशियां लेकर नहीं आएगा। क्रिसमस मोहब्बत का पैगाम देता है, सुलह सलामती का पैगाम देता है, और नफरतें और कुदरतें और खुद पसंदी जो है ना, ये खुद पसंदी ये खुदा के मुतरादिफ हो जाती है। खुदा जाने, यकीन जाने, आप अगर अपने आप को ही पसंद करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते। कभी किसी दूसरे को भी पसंद कर लिया करें। और कभी आपने किसी में कमियां निकालनी है तो सबसे पहले यकीन जाने अपने अंदर भी देखा करें। तो दूसरों के अंदर तो कमियां हैं ही, लेकिन कभी अपने अंदर देखें कि आपके अंदर कितना गंद भरा हुआ है और आपके अंदर से ताफुन उठता है, इतनी बदबू उठती है कि लोग आपसे कितना परेशान है। लेकिन यीशु मसीह दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं आया था, दूसरों की परेशानी अपने ऊपर उठाने के लिए आया था, दूसरों के बोझ अपने ऊपर लेके उठाने के लिए आया था। कोशिश करें कि आप दूसरों के बोझ को अपना बोझ समझें, दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझें और दूसरों को हंसाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दें। यही क्रिसमस का पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा की जलाल पे, जोरदार। मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद कीजिए, सिस्टर जोया सामने आएंगी, कलाम के मुताबिक दुआ में रहनुमाई करेंगी और मैं चाहूंगा एक केक कटिंग के लिए आप